देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाज़रा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज़ लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। गुज़िश्ता कई सालों की तरह वतन अज़ीज़ के लिए ये साल भी मुख्तलिफ चैलेंजेस से भरपूर रहा और आज 31 दिसंबर 2024 है और कल होगी 1 जनवरी 2025 और ये साल कैसा गुज़रा 2024 इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। इस साल के आगाज़ में भी सियासी हंगामा और हलचल के साथ ही हुआ और 8 फरवरी के इंतखाबात सियासी मंजरनामे पर इस साल की सबसे बड़ी तब्दीलियों का पेश खैमा साबित हुए। PTI से इंतखाबी निशान की वापसी की अगर बात की जाए तो आला अदालत ने इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कानूनी करार देने के लिए फ़ैसले को बरकरार रखा। ये फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके इंतखाबी निशान बल्ले से महरूम कर गया। आम इंतखाबात की अगर हम बात करें तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात मुनक्किद हुए। इंतखाबात के दिन भी सियासी अफरा तफरी और सिक्योरिटी के मसाइल रहे। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश ने आवाम के गम गुस्से को मज़ीद बढ़ावा दिया और हुकूमत की तश्कील की अगर बात की जाए तो नताइज के बाद कोई जमात वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकी थी, जिसकी वजह से सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत के बाद एक नई मखलूत हुकूमत जो है वो तश्कील पाई। और पंजाब की अगर बात की जाए तो इस साल जो है 2024 में एक नई तारीख रकम हुई और पंजाब में मरियम नवाज़ साहिबा जो है पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। मरहूम ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान की बात की जाए तो ईरानी सदर डॉक्टर जो सईद इब्राहिम रईसी है वो 22 अप्रैल 2024 को 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। इस्लामाबाद के बाद उन्होंने लाहौर और कराची का दौरा भी किया था। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसले की अगर बात की जाए तो 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और PTI को कौमी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के लिए अहल करार दिया गया। इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ाएँ और इनकी अगर बात की जाए कि सज़ाओं में क्या हुआ तो साल 2024 के आगाज़ में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत की जानिब से मुख्तलिफ़ मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई। PTI को मुश्किलात के इजाफ़े की बात की जाए तो हुकूमत ने इमरान खान और PTI की क़यादत को 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदार करार देते हुए इनके ख़िलाफ़ अवामी और फ़ौजी अमलाक पर हमलों के इल्ज़ामात के तहत मज़ीद मुकदमात कायम किए और उसमें सज़ाएँ भी हुईं। जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी की हम बात करें तो 12 अगस्त को साबिक DG ISI के जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में मुकदमात की समाअत का आगाज़ हो गया। फैज़ हमीद पर अगर फ़र्द जुर्म की हम बात करें तो 10 दिसंबर को साबिक DG ISI फैज़ हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात के तहत बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद की गई। साबिक DG ISI पे 9 मई के फसादात समेत बदअमनी पैदा करने के लिए इल्ज़ामात भी आयद किए गए। नैब तरामीम केस की हम बात करें, इसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमत के हक़ में फ़ैसला दिया। इस फ़ैसले ने नैब के दायरा इख्तियार को महदूद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम जो काफ़ी अरसा चलती रही, इस पर बहस और मुबाहिसे भी होते रहे, तो अक्टूबर में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के दरमियान सियासी मुलाकातों के नतीजे में 20 अक्टूबर को 26वीं आईनी तरमीम जो है वो मंजूर की गई। एहतजाजों से भरपूर साल जो है वो रहा और कहा जाए कि अगर ये एहतजाजों से भरपूर साल रहा तो बेजा ना होगा। पूरे साल एहतजाजी मुजाहरे होते रहे, ज़्यादातर PTI की क़यादत में ये मुजाहरे सामने आए। सर्विसेज चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत के तयन की बात की जाए तो नवंबर में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल के तरमीमी बिल जो है उसको मंजूर कर लिया गया। इंटरनेट की बंदिश, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X समेत मुख्तलिफ इंटरनेट की एप्स जो ऐसी थीं उनमें मालूमाती और समाजी राब्तों की जो ऐप्स थी उनमें लाखों सार्फिन कनेक्ट नहीं हो पाए और उनको मुश्किलात का सामना रहा। पाकिस्तान की 23वीं शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की बात की जाए तो बहुत कामयाबी से जो है पाकिस्तान ने इसकी मेज़बानी की। कॉन्फ्रेंस में भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की शिरकत हुई। IMF के बेल आउट पैकेज की बात की जाए तो माह सितंबर में IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब का बेल आउट पैकेज की मंजूरी दी, जो मईशत को बहाल करने की मदद के लिए इंतहाई ज़रूरी समझी गई। मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त आगा मसूद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। उनसे जो है हम बात करेंगे और जानेंगे पूरे साल के हवाले से, लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
ویلکم بیک. اور مجھے جوائن کیا ہے آغا مسعود صاحب نے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. آغا صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے گا, میں نے ایک ہلکا سا ریویو پیش کیا کہ اس سال کیا کیا ہوا, جنوری سے لے کے فیبروری تک کا ایک جائزہ ہم لے لیتے ہیں. جب پی ٹی آئی سے انتخابی نشان کی واپسی ہوئی, اس کے بعد 8 فروری کو انتخابات ہوئے اور پھر حکومت کی تشکیل. اس کے اوپر آپ بتائیے گا, یہ جو 3 مہینے ہیں جس میں حکومت کی تشکیل کے ساتھ جو تھا سارا کچھ ہوا الیکشن, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ آغا صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ اور جب ہم یہ بات ذکر کر رہے تھے کہ جو اس سال جو اہم واقعات ہوئے ہیں ان کو ہم نے بتایا, اور ہم نے یہ دیکھا کہ جنوری سے ہی مظاہروں کا آغاز ہو گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے, اور اس وقت جو ہے یہ بات جو ہے سامنے آ رہی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات جو ہے وہ شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور بڑی مشکلوں سے جو ہے یہ انتخابات کنڈکٹ ہوئے کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر بھی الزامات لگائے جا رہے تھے, اور الیکشن کمیشن کے مختلف افسران پہ جو ہے وہ پہلے سے ہی پی ٹی آئی نے الزامات لگانے شروع کر دیے تھے, اور بھی سیاسی جماعتوں کو بھی ریزرویشن تھی, اور کراچی میں بھی ایم کیو ایم کو کافی ریزرویشن تھی, پیپلز پارٹی کی اپنی ریزرویشنز تھی. لیکن فائنلی پھر یہ ہوا کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ تھے انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے الیکشن لڑا آزاد امیدوار کے طور پر. آغا صاحب نے مجھے دوبارہ جوائن کیا ہے. آغا صاحب میں یہ بول رہی تھی کہ جنوری میں ہم نے دیکھا کہ مختلف احتجاج سامنے آ رہے تھے الیکشن کے حوالے سے, پھر 8 فروری کو الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد حکومت کی تشکیل ہوئی. آپ ان سارے جو اس پروسیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اس سال کے شروع میں جو 3 مہینے میں ہوا؟ نہیں, یہ دوبارہ سوال کیجیے, آواز بہت کٹی, بہت دھیمی آ رہی ہے آپ کی آواز. اب صحیح آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ اور جو اس سے کہیے کہ ذرا اس کا والیوم ذرا تیز والیوم کریں بڑھا آپ کی دیں. آواز. آغا صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے. جی آغا صاحب اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں اب اچھی آ رہی, اب ٹھیک آ رہی. میں کہہ رہی شروع کے 3 مہینے جب الیکشن کے لیے احتجاجی مظاہرے ہو رہے تھے, سیاسی پارٹیز اپنا اپنا موقف رکھ رہی تھیں, پھر 8 فروری کو ہم نے الیکشن دیکھے, انٹرنیٹ کی بندش بھی دیکھی, بڑا ایک ٹف ٹائم دیکھا, اور اس کے بعد ہم نے حکومت کی ایک مخلوط حکومت کی تشکیل دیکھی. شروع کے 3 مہینے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ سیاسی جو منظرنامے کے؟ بس شروع کے سلسلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ صرف اس کے اندر جو استحکام کی ایک سوچ تھی, جو عوام سوچ رہے تھے استحکام آئے گا اور ان کی جو عام زندگی میں ریلیف ملے گا, میرا خیال ہے وہ نہیں ہوا. دیکھیے آئی ایم ٹاکنگ ویری فرینکلی, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, لیکن وہ چیزیں جو عوام سوچ رہے تھے وہ شروع کے 3 مہینے میں بالکل میسر نہیں آئے, اور ویسے ہی چلتا رہا ملک جیسے کہ عام طور پہ چلتا ہے. لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ اس سلسلے میں کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے گا, جو کہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس سلسلے میں اخبارات کی بہت سی آپ اداریے پڑھ لیں, بہت سی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں سیاستدانوں کی جانب سے کہ اس سلسلے میں توجہ دینی چاہیے, سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے, لیکن وہ چیزیں جو ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ تساہلی ہو سکتی ہے, یا اس میں کوئی توجہ عدم توجہ ہو سکتی ہے, یا پھر یہ کہ ان کی پرائرٹیز کچھ اور تھیں, ترجیحات کچھ ان کی اور تھیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابتدائی مہینے تھے وہ ہر لحاظ سے عوام کو مطمئن نہیں کر سکے. اور 8 فروری کے بعد سے اب تک ہم انٹرنیٹ کی بندش دیکھ رہے ہیں, اور 8 فروری کو جب انٹرنیٹ بند تھا تو بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ انہوں نے کہاں جا کے ووٹ ڈالنا ہے, ان کا جو ہے اسٹیشن کہاں پہ جو ہے وہ لگا ہے بوتھ, اور اس وقت سے اب تک ہمارے ہاں انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے, اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلم ہوئی تھی. میرا خیال ہے بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے. جی آپ نے بہت صحیح بات کی ہے کہ ہلو مجھ سے بات کری نا؟ جی آپ سے ہی بات کر رہی ہوں صاحب. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. انٹرنیٹ کا پرابلم جو ہے اب بھی چل رہا ہے. بات دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت جو ہے, اس وقت جو حکومت ہے وہ بعض معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے, نظر بھی آ رہا ہے. دیکھیے ہم لوگ کوئی تقریباً 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں, ہمارے سامنے ہی سیاست میں آئے, لیکن یہ کہ ان میں وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, پرائرٹی یہ کرنی چاہیے. یہ صرف اپنی ذات کو نمایاں کرنے میں جو ہے نا سارا وقت صرف کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو پاکستان کے بیشک پرابلم ہے, جیسے کہ ابھی انٹرنیٹ کا پرابلم ہے, دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی اشیاء خردنوش میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں. جو جاب سچویشن دیکھ لیجیے آپ کہ کیا ہے,
تو یہ چیزیں جو ہیں وہ عوام کو اور حکومت کے درمیان ایک اتحاد کی فضا پیدا کرتی ہیں جو کہ نہیں ہو رہی ہے. ہاں تو اس وقت تو جب ہم 8 فروری کے الیکشن ہم ایک ریویو کر رہے ہیں پورے سال کا آغا صاحب, تو میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جب 8 فروری کے الیکشن ہوئے اس کے بعد جو ہے تب بھی حکومت کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کس طریقے سے تشکیل پائے گی. پھر ایک مخلوط حکومت ہم دیکھتے ہیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ اتحاد ہوتا ہے اور پھر ایک حکومت تشکیل پاتی ہے. لیکن کے پی میں بالکل ایک سیپریٹ حکومت ہے, وہ پی ٹی آئی کی ہے. تو یہ جو جس قسم کی حکومت بنی ہے اس کے جو آثار ہیں یہ سال کے آخر تک ہمیں نظر آ گئے, جو ثمرات ہیں کہ کس طریقے سے صوبوں, ایسا لگتا تھا ایک صوبہ دوسرے صوبے کے سامنے آ کے کھڑا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے خود ہی تجزیہ کر دیا. ایکچولی وہ ثمرات نظر نہیں آ رہے. ثمرات اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ اگر وہ اتحاد بھی ہے تو اس کا پھر بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا, عوام کو خوشحال بنانا, جابس دینا, مہنگائی کم کرنا. مطلب دے آر دا بیسک ایشوز which the people of Pakistan are facing, and how these issues can be resolved through good governance. Good governance نظر نہیں آ رہی یہاں پہ. Good governance جب نہیں نہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان بھی ہیں. آپ دیکھیے کہ کس قسم کے دھرنے چل رہے ہیں, کس قسم کے لوگوں کو پریشانیاں ہیں. I don't find any government official actually to come and solve the problem. لوگ ادھر ادھر بیچارے ٹریفک کے صورتحال دیکھ لیجیے. کراچی کے حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ جہاں دھرنے جاری ہیں. یہ کس طرح حکومت کا عوام پر اعتماد جو ہے ختم ہو جاتا ہے. People will not repose their trust in the government if the government does not solve their problem. جیسے آج ہم محسوس کر رہے ہیں, آج ہم نے یہ جو بات کی ہے اس لیے کی ہے کہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی توجہ نہیں دے رہا, عوام کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا. تو جب نہیں توجہ دے رہا تو دیکھیے کہ وہاں پہ افراتفری ہے. آپ اس سے شہر کو دیکھ لیں, کراچی جو ہے یہ اکنامک ہب کہلاتا ہے. آپ اس میں افراتفری دیکھ لیجیے آج کی. تو یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح حکومت یا سنجیدہ نہیں ہے یا محض وہ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مخلوط حکومت بنی وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی 2024 کی اگر بات کریں اب تک جو ان کے. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کامیاب نہیں ہو سکی, بلکہ یہ کہ وہ کامیاب ہوتی نظر بھی نہیں آ رہی. اس کی وجہ کہ اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں, اس کے کچھ مطلب یہ کہ آپ کچھ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں نمایاں طور پر جو کہ نظر نہیں آ رہی ہیں. جب نظر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ کہ وہ خیال تو صحیح ہے کہ مخلوط ہے اور یہ ہے کہ they want to solve the problems of people of Pakistan, لیکن ایکچوئل جو عملی طور پر جو ہے نا اس کا مظاہرہ نہیں ہو رہا. عوام پریشان ہے اور اس طرح پریشان ہے کہ میں آپ کو صرف آج کی بات بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے دھرنوں کی صورت میں کسی نے کسی کی مدد نہیں کی, ٹریفک ادھر ہو رہی ہے, گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں, تو مطلب یو نو who is going to rule the government, کون حکومت چلا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب عوام اپنے دکھ کا اظہار کس سے کریں, جب آپ کے ذریعے یہ دکھ کا اظہار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی مطلب یہ کہ اس کے اندر بیسس ہوتی ہے, سبسٹینشلٹی ہوتی ہے, بنیاد ہوتی ہے, اساس ہوتی ہے. تو اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مطلب کام کر لے گی, میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. They have to solve the problem of Pakistan, they have to stand for the people of Pakistan and they must give some relief to the people of Pakistan. اچھا, مریم نواز صاحبہ کا وزیر اعلیٰ منتخب ہونا اور سیٹ سنبھالنا ایز اے سی ایم پنجاب, اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی کہ زور سے بولیے گا. میں نے کہا جو مریم نواز صاحبہ ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب, وہ پہلی خاتون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے منتخب ہوئی, اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ پنجاب پہ پہلی دفعہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہے؟ موروثی سیاست تو ہے اور ان کا ہولڈ بھی ہے مسلم لیگ نون کا, لیکن کیا وہ اس جو ہمارا ایک لیول سیٹ ہے وزیر اعلیٰ کا, جیسے ان کے ہی جو چچا نے سیٹ کیا ہے جو ابھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں خادم اعلیٰ کا, کیا وہ اس لیول کو میٹ کر پائی ہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ خاتون کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہے. پنجاب اس وقت 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے, which is the largest province in Pakistan. تو میں اور مریم نواز کو جو بیکنگ مل رہی ہے وہ نواز شریف کی بیکنگ مل رہی ہے, کیونکہ نواز شریف ظاہر ہے کہ آپ کو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے پاس بے پناہ تجربہ ہے, ان کا انٹرنیشنل لنکس بھی بہت زیادہ ہے. تو میں تو بڑا کامیاب دیکھتا ہوں ان کو, مریم نواز کو. یہ کیونکہ ابھی ان کا جو چین کا دورہ تھا یہ بھی بہت کامیاب دورہ تھا, اور انہوں نے وہاں جو گفتگو کی ہے شنگھائی وغیرہ میں, مطلب شی اسپوک فرام ہارٹ, اور یہ کہ شی واز گوئنگ ٹو بائنڈ ود چائنا اینڈ پاکستان. اور یہ ان کی ایک جو طریقہ کار ہے وہ یقینی طور پر ان کو جو سپورٹ مل رہی ہے ظاہر ہے کہ نواز شریف دے رہے ہیں یا ان کے
بیوروکریسی جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے, ان کو رہنمائی کر رہی ہے, اس سے وہ بہت تیزی سے میرا خیال ہے کہ وہ عوام دوست شخصیت کی حیثیت سے سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو مرحوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ تھا 2 روزہ, بڑا اچھا جو تھا وہ رہا. اس کے بعد ان کی پھر شہادت ہو گئی ایکسیڈنٹ میں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کے لیے یہ دورہ کتنا امپورٹنٹ تھا؟ دیکھیے, ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات تو میرا خیال ہے کہ صدیوں سے ہیں. یعنی جیسے پاکستان ہمارے وجود میں نہیں آیا تھا تب بھی پاکستان اور تعلقات تھے, اور یہ ایک بڑا نیچرل الائنس ہے بٹوین پاکستان اینڈ ایران. لیکن بعد میں جس طریقے سے ایرانی صدر کی شہادت ہوئی اور جس طریقے سے ان کا طیارہ تباہ ہوا, اس کے بعد یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ کہ جو ایسے عناصر جو پاکستان اور ایران کے مابین اچھے اور خوشگوار تعلقات نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی کامیابی تھی. کیا وجہ ہے کہ 3 طیارے تو اطمینان سے پرواز کر رہے ہیں, صرف ایک ہی طیارے کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں ایرانی صدر موجود تھے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان اور ایران کے مابین تعلقات میں اچھائی اور خوشگوار تعلقات نہیں دیکھنا چاہتے, تو یہ ان کی حرکت ہو سکتی ہے. اور ہم وثوق سے تو نہیں کر سکتے. جو ایرانی اخبارات میں جو ہم نے پڑھا ہے اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نہیں چاہتے کہ اس خطے میں امن ہو, خوشحالی آئے اور ایران اور پاکستان کے درمیان تعلقات میں بڑی گہرائی اور گہرائی ہو, یا ایران اور پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے جو ممالک ہیں ان کے درمیان اچھائی ہو. ظاہر ہے کہ وہ اس کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے, کیونکہ جس طریقے سے وہ ڈیم کا فتح کرنے کے بعد گوئنگ بیک ٹو ایران, اور جس طرح ان کے طیارے کو ٹارگٹ کیا گیا یا ٹارگٹ ہوا, تو وہ میرا خیال ہے کہ اس نے بڑا ڈینٹ کریٹ کیا اس خطے میں. جو تعلقات جو بھر کے آ رہے تھے ریجنل, اس کو بڑا صدمہ پہنچا ہے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان کا جو دورہ تھا ان کا, اس کے بعد وہ لاہور بھی گئے, کراچی بھی آئے, اور ایک بڑا درینہ منصوبہ تھا کہ جو ایران گیس پائپ لائن کا, اس کے لیے کئی جو ہے یادداشتوں پہ بھی اور بھی یادداشتوں پہ بھی دستخط ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ ان کا انتقال سامنے آ جاتا ہے. لیکن اس دورے میں اسپیسیفکلی جو ہے وہ اعلیٰ سطحی ملاقاتیں ہوئی تھیں, ان کی گورنر سے بھی ملاقات ہوئی, وزیر اعلیٰ جتنے تھے صوبوں کے ان سے بھی ملاقات ہوئی. تو کیا یہ ایک اچھی پیش رفت نہیں تھی کہ ہم ایران جو ہے وہ اس سے پہلے جو حکومت تھی اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے, لیکن اب جب یہ آئے تھے تو تعلقات میں ایک نیا چینج آیا تھا, ہمیں لگ رہا تھا کہ تھوڑی تجارت بھی بڑھے گی, ہمارے پڑوسی ملک سے تعلق بھی اچھا ہو جائے گا. یہ آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. دیکھیے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو سگنیچر تھی وہ آصف علی زرداری صاحب نے کی تھی. وہ اس وقت پاکستان کے صدر ہیں, تو وہ اپنا ایک رول ادا کرتے, کیوں وہ مطلب بیک برنر پہ چلے گئے, کیوں وہ پیچھے ہٹ گئے؟ ظاہر ہے کہ کچھ امریکن پریشر تو رہا ہے نا. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن, جو کہ دونوں ملکوں کی معاشی خوشحالی کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہے اور بن سکتی تھی, اس پر توجہ نہیں دی گئی. اور ہم سوری کہ امریکن پریشر کی وجہ سے اس سلسلے میں لوگوں نے پسپائی اختیار کی ہے. کس نے پسپائی اختیار کی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کس نے پسپائی اختیار کی. آج یہ پورا منصوبہ which was based for the prosperity of Iran and Pakistan, the people of Pakistan and Iran, وہ پورا جو ہے نا بیک برنر پہ چلا گیا ہے. It has put into abeyance, یہ بالکل معطل ہو کر رہ گیا ہے. حالانکہ اس منصوبے میں ایک تو یہ ہے کہ تعلقات میں بہتری آتی, اس سے میرا خیال ہے اقتصادیات کے بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوتے. لیکن اب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض پریشرز ہیں, آپ چاہے اسے امریکہ پریشر کہہ دیں, چاہے وہ آپ کو سامراج پریشر کہہ دیں, پریشر تو ہے. اچھا, ابھی اگر ہم مخصوص نشستوں کے فیصلوں کی بات کی جائے, ہم نے دیکھا بڑا لمبا عرصہ یہ چلتا رہا پھر کہ الیکشن کے بعد کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گی نہیں ملیں گی, اور جو غیر مسلم نشستیں ہیں وہ ملیں گی کہ نہیں, اس پہ پھر کیس چلتا رہا, پھر اس پہ فیصلے آتے رہے. پھر جولائی کو سپریم کورٹ نے پھر ایک تاریخی فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کو 12 جولائی کو یہ فیصلہ سنایا تھا انہیں, اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور غیر مسلم نشستوں کے لیے اہل قرار دے دیا تھا. پھر اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ ان کی فتح ہو گئی ہے, اور جو یہ مخلوط حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی خاص طور پہ, ان کو ایک بڑا دھچکا لگا تھا. اور اس کے بعد تحریک انصاف نے ممکنہ طور پہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں جو ہے واحد جو ہے سیاسی بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا, اور جس کے بعد یہ فارم 47 کے نعرے لگنے شروع ہو گئے تھے.
تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا تھا اس کی وجہ سے سیاست میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی. آپ کا $1,000,000 کا کوشچن ہے. دیکھیے ہونا تو وہی ہونا چاہیے تھا جس پر کہ آپ نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں. بات اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں سیاست جو ہے نا وہ ذاتی مفادات کے سامنے چلتی ہے, اور جب تک کہ ذاتی مفادات سامنے رہتے ہیں تو سیاست میں آپ کو معلوم ہے تناؤ بھی رہتا ہے, کشیدگی. جیسے اس کی مثال جو ہے نا یہ موجودہ حکومت اور عمران خان کے سلسلے میں دی جا سکتی ہے. اور جو نشستوں کا فیصلہ ہوا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو جانے والی تھی, لیکن اس سلسلے میں بھی کوئی واضح احکامات سامنے نظر نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں ہم لوگ ڈیموکریسی کی تو بہت بات کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہر چیز کا حسن ہے اور اس سے تعلقات بہتر ہوتے ہیں عوام کے اور حکومت کے درمیان, لیکن عملی طور پر جو ہے ہم ڈیموکریسی کو ہضم نہیں کر پائے, کیونکہ اس میں ڈیموکریسی کے اندر بڑی باسپرس ہوتی ہے, بڑے چیک اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں جو کہ موجودہ جو حکومت ہے یا اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ برداشت نہیں کر سکتی, وہ اس کو ذاتی طور پہ لیتے ہیں. حالانکہ ڈیموکریسی میں ذاتیات کوئی چیز نہیں ہوتی, ڈیموکریسی میں صرف رول آف لا ہوتا ہے, عوام کی خدمت ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشن پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر دیر از نو ڈیموکریسی, دین دیر از نو پیپلز رول, اٹس ون مینز رول دین. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ایک بڑا اہم موڑ تھا جولائی میں جب یہ ہوا, اور پھر جو ہے ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان جو کیسز قائم ہوئے تھے عمران خان صاحب پر اور بشرا بی بی کو, ان پہ سزائیں آنی شروع ہو گئیں, سزاؤں پہ فیصلے آنے لگے, اور سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو عدالت کی جانب سے مختلف مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں. جنوری کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ 10 سال کی قید جو ہے وہ سزا سنائی گئی, اور توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے 14 سال کی سزا سنائی گئی. 3 فروری کو غیر شرعی نکاح کے مقدمے میں 7 سال کی قید سنائی گئی. تو یہ اس چیز نے کیا ایفیکٹ ڈالا پی ٹی آئی کے سپورٹرز پر بھی اور پاکستان کی عوام پر بھی؟ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ ذہین چیزوں کو سمجھتی ہیں. دیکھیے آپ پوری سوسائٹی کو بائیفرکیٹ کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. یہ منقسم معاشرہ جو ہے نا تیتر بتیر کی طرح ہوتا ہے, اور اس میں نہ تو گڈ گورننس ہوتی ہے اور نہ ہی عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو جس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے سلسلے میں, اور جس طریقے سے جمہوریت کا جو پرچار کر کے جمہوریت کے خلاف کام کیا جا رہا ہے, اس طریقے سے حالات نہیں. میں ایک بار پھر آپ سے عرض کروں کہ ہم لوگ صحافی ہیں, ہم عوام کی جو مشکلات ہیں اس پر نگاہ رکھتے ہیں اور ان مشکلات کو اپنے کالموں میں اپنے تحریروں میں سامنے لاتے ہیں تاکہ عوام اس پہ غور کرے, تاکہ ملک جو ہے نا مضبوط اور مستحکم ہو سکے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ مطلب کارآمد نہیں ثابت ہوتی, کیونکہ جو حکومت کرنے والے ہیں ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور وہ اپنے مفادات کے تحت جو ہے نا وہ کام کرتے ہیں. تاہم یہ بات میں آپ سے پھر دوبارہ عرض کروں کہ اگر ملک میں جمہوریت کو چلانا ہے تو عوام کے اور سیاستدانوں کے حزب اختلاف کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں پر مطلب غور کرنا چاہیے, اس پر حل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جمہوریت آگے بڑھ سکتی ہے, ورنہ لنگڑی لوڑی جمہوریت سے تو لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جولائی میں جب یہ سزاؤں کا سلسلہ چل رہا تھا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو گیا تھا, اور جو قیادت تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہونے کیا جا رہا ہے, کیونکہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ جیل میں موجود تھے, اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ تھا اور باقی واقعات اور حملوں کے نتیجے کے الزامات میں مختلف لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا تھا ان کے اوپر ملٹری کورٹس کے پہ ٹرائل کی بات شروع کی گئی تھی, جس پہ بھی ہم نے دیکھا کافی ہنگامہ ہوا تھا اور کافی لوگ بول رہے تھے کہ ہونے چاہیے ملٹری کورٹ سے پہ ٹرائل, اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے. اور ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ 60 لوگوں کو سزا بھی ہوئی ملٹری کورٹ سے. تو آپ جو پی ٹی آئی کی جو مشکلات میں اضافہ ہوا جب یہاں تک ہم پہنچتے ہیں جون جولائی تک, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طریقے سے یہ مقدمات جو ہیں وہ اس نے کیا پی ٹی آئی کو کمزور کیا؟ آگے آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہیں اور جو ووٹرز ہیں ان میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا, کیونکہ مختلف جو ہے وہ کورٹس کے تھرو بھی جو ہے وہ سزائیں سنائی گئی ہیں سیاسی کارکنان کو؟ نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے, بلکہ اس کے عوام میں مقبولیت میں اضافہ بھی ہوا ہے. اور بالکل جیسے پرانے زمانے میں بے نظیر بھٹو کہتی ہیں نا کانگرو کورٹس, تو اسی طریقے سے اس قسم کے مقدمات آئے ہیں اور ان کا کوئی فیصلہ ہے
تو وہی بے نظیر کے جملے ہمیں یاد آ جاتے ہیں. تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اس سے پی ٹی آئی will gain lot of popularity among the people of Pakistan and it will become another strong political party. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم ایسے فیصلوں کے ذریعے اس پارٹی کو ختم کر دیں گے یا اس کو کمزور کر دیں گے, میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. حالانکہ بعض لوگ کی خواہش, دلی خواہش یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے نا ایک مؤثر اور متحرک اور فعال پولیٹیکل پارٹی نہیں ہونی چاہیے, جو کہ ان کے خیالات کے مطابق ہے, لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکے گا. پولیٹیکل پارٹی میں آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے. بھٹو صاحب نے بھی بہت سے مخالفین کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ہی واز ویری پاپولر لیڈر آف دا پیپل. اب یہ جو کوشش کر رہے ہیں اس میں بھی کامیابی نہیں ہوگی, اس لیے کہ عمران خان جو ہے نا وہ اب ایک سوچ کا نام بن گیا ہے, ایک نظریے کا نام بن گیا ہے کہ ہی از فائٹنگ فار دا ریئل ڈیموکریسی, ہی از فائٹنگ فار دا ریئل رول آف لا. تو جب یہ چیزیں لوگوں کو سمجھ میں آ گئی اور پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی, اور ایون دوز پیپل کہ جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حقیقی جمہوریت اسی طریقے سے قائم ہوتی ہے جب لوگوں کو ریلیف ملے, ان کو قانون کی حکمرانی میسر آئے. تو وہ چیز جو ہے عمران خان کے الفاظ میں, اس کی شخصیت میں دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ somebody is interested کہ عمران خان جو ہے وہ ڈم ہو جائیں گے, مدھم ہو جائے گی ان کی شخصیت, یا ان کی پارٹی جو ہے اتنی فعال نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے, اور گزرتے دن کے ساتھ پی ٹی آئی مقبول ہو رہی ہے اور بڑی فعال اور متحرک ہو رہی ہے. اچھا, پھر ہم نے دیکھا کہ آگے کچھ اگست کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہوتی ہے, سابق ڈی جی آئی ایس آئی کی, اور ان کو حراست میں لیا جاتا ہے. پھر ان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات چلائے جاتے ہیں, اور جو مقدمات ہیں اور جو فرد جرم ان پہ عائد ہوتا ہے وہ آرمی ایکٹ کے تھرو ہوتا ہے. خاص طور پر ان پہ جو الزامات لگائے گئے تھے وہ زمین پہ قبضے کے تھے, ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے قیمتی اشیاء کی ضبطگی, اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ان کے اوپر لگائے گئے. پھر ان کے اوپر 9 مئی کے فسادات سمیت بدامنی پیدا کرنے کے الزامات بھی عائد کیے گئے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اگر اتنی بڑی ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے سابق جو چیف ہیں ان کو گرفتار کیا گیا اور ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے ملٹری کورٹ میں, اور ان کے اوپر سیاسی مداخلت کے الزامات ہیں, تو اس سے تو ہمارے امیج کو بھی کافی فرق پڑتا ہے پاکستان کے. دیکھیے میں آپ نے بہت اچھی بات کہی, آئی فلی ایگری ود یو. اس سے پاکستان کے جو عربی ہے اس پہ بھی میرا خیال ہے کہ اچھا تاثر قائم نہیں ہوگا, کیونکہ جنرل فیض حمید کا ایک بڑا مقام تھا اور ہے, اور اس مقام کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ محض مقدمات کے ذریعے ڈمنش کر دیں گے تو میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے, کیونکہ اس لیے اصل حقائق تو لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں. اور ہم جیسے صحافی اگر کوشش بھی کریں تو اصل جو انفارمیشن ہمیں ایکسیس نہیں ہے. حالانکہ 19A کے تحت وی ہیو دا رائٹ ایکچولی ٹو آسک کہ اصل حقیقت کیا ہے, یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں اختیارات ملتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا جنرل فیض حمید کے ساتھ, یا میرا خیال ہے کہ اس سے اس چیز کو ریویو کرنا چاہیے. دا موسٹ پولائٹ ورڈ آئی کین یوز ایز اے اینالسٹ کہ اس کو ریویو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کا بڑا اس کے اثرات بہت اچھے نہیں ہوں گے. یہ پولائٹ ورڈ میں استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس سے اچھے نہیں ہوں گے. تو چنانچہ اگر ہم ریویو کرتے ہیں اپنے ملک کی بہتری کے لیے, اپنے آرم فورسز کی بہتری کے لیے اور ایک عام آدمی کی بہتری کے لیے, تو میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ آپشن کہ ہم ریویو کریں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور ریویو کرنے کے بعد میرا خیال ہے آرمی میں بہت سے ذہین لوگ موجود ہیں, دے آر ویری برلینٹ پیپل, they can come to the conclusion اور finally they will definitely take some action for the betterment of Pakistan and betterment for the armed forces. لیکن جو ایک اور چیز دیکھنے سامنے آئی فوج کے آواز تیز نہیں آ رہی ہے آپ کی. جی آواز کمزور ہے آپ کی. کیا کہہ رہے ہیں آواز صاحب؟ آواز بھی کم اچھا مدھم ہو رہی ہے. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک اور چیز جو دیکھنے میں آئی سامنے, پاک فوج کے حوالے سے میں بات کروں گی اور جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کروں گی. جب جنرل عاصم منیر نے چارج سنبھالا اور وہ سربراہ بنے, چیف آف آرمی سٹاف بنے, اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کافی وہ سوچ جو جنرل فیض حمید کی تھی وہ والے افسران, اور ایون آئی ایس آئی کے اندر بھی جو جتنے افسران ایسے تھے جو کہ ان کی سپورٹ کے تھے, ان کو کافی حد تک ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا گیا, اس سوچ کو تبدیل کیا گیا, کیونکہ فوج کو کہا گیا کہ آپ جی سیاست میں جو ہے وہ اب
کوئی کام نہیں ہے ان کا، وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ نیوٹرل رہیں گے، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ تو ایک اچھا اقدام ہے فوج کے لیے، اسپیشلی کیونکہ اگر ہمیں لگ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ بینگ اے ڈی جے آئی ایس آئی مداخلت کریں تو ان کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا تھا سیاسی مداخلت میں. یہ سوال دوبارہ کیجیے پلیز. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب جنرل فیض حمید تھے تب تو سیاسی مداخلت ہو رہی تھی اور اس پہ الزامات بھی عائد ہو رہے تھے کہ حکومت سیاسی مداخلت کے لیے فوج کا استعمال کر رہی ہے یا آئی ایس آئی کا استعمال کر رہی ہے. جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب جب سی او ایس بنے تو اس تاثر کو دور کرنے کے لیے انہوں نے دوسرے ایک تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی آئے ہیں وہ، اور کافی حد تک فوج کے ان افسران کو ڈی سیٹ بھی کیا جو کہ اس سوچ کے حامل تھے پی ٹی آئی سپورٹ سوچ کے. دیکھیے ایک بات میرا خیال ہے کہ لیٹس ویری آنیسٹ، فوج کا ہمیشہ ایک کردار رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، تو اس کردار کو ہم اچھا بھی دیکھتے ہیں، اس کردار پر تھوڑی بہت تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن اس کردار کی نفی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم جو بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ اخبارات کے ذریعے کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں 19A جو کانسٹیٹیوشن کے تحت ہمیں جو ایکسیس ہوتا ہے انفارمیشن کا وہ اتنا زیادہ نہیں ملا رہتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ایک کردار ہے سیاست میں، اور وہ لوگ کو یہ کہتا ہے کہ اگر نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقائق سے چشم پوشی کر رہا ہے. اور جو بھی ہوا ہے فیض حمید صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں فوج نے بڑے ٹھونک بجا کے فیصلہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات بھی پڑ سکتے ہیں، دانشور بھی سوچ سکتے ہیں، غیر دانشور بھی اپنا کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس سلسلے میں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی ریویو کرے اور ریویو کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکلے تو وہ میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، آرم فورسز کے لیے بہت اچھا ہے، اور خود ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ آئندہ ملک جو ہے وہ ایک عوام اور فوج کے ایک مابین اتحاد کے ذریعے مزید آگے بڑھے، اقتصادی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی. ٹھیک ہے، اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں نیب ترامیم کیس کی. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 6 ستمبر کو سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس میں پچھلے سال کی نسبت یعنی 2023 کی جو نسبت ہے اکثریتی رائے کے فیصلے کے برعکس جو ہے وہ فیصلہ دیا اور حکومت کے حق میں فیصلہ دیا. اس فیصلے سے نیب کے دائرہ اختیار کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا. تو اگر نیب کا دائرہ اختیار محدود ہو گیا ہے تو پھر کس طریقے سے کرپشن پکڑی جائے گی، یا اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ تو آپ کا بہت عمدہ سوال ہے یہ. بات اصل یہ ہے کہ کرپشن جو ہے پاکستان کا مین ایشو ہے، پاکستان کی اکنامی کا سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے، اور جب تک کہ کرپشن کو مطلب فولادی ہاتھ سے نہیں روکا جائے گا یا ختم نہیں کیا جائے گا یا اس میں بتدریج کمی نہیں لائی جائے گی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی اقتصادی صورتحال میں بہتری نہیں آئے گی اور ہم اسی طریقے سے بھیک مانگتے رہیں گے، کشکول غذائے لیے پھرتے رہیں گے. کیونکہ تقریباً 70% اکارڈنگ ٹو سم رپورٹ 70% پاکستان کی اکنامی جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی ہے. تو 30% میں آپ کیا عوام کی خدمت کریں گے؟ 30% میں کیا عوام کو آپ ریلیف دیں گے؟ باقی تو نان پروڈکٹیو چلا جاتا ہے، تنخواہوں میں چلا جاتا ہے، اس میں چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہے یہ اتنا بڑا ناسور ہے پاکستان کے لیے. اس سے پاکستان کی نہ صرف یہ ہے کہ عوام متاثر ہو رہے ہیں بلکہ پاکستان کی اپنی حیثیت بحثیت ایک طاقتور ملک ہے وہ بھی کمزور ہو رہی ہے. تو اگر ہمیں واقعی پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو سب سے پہلا میرا خیال ہے، میری اپنی سوچ ہے ایز اے رائٹر، ایز اے سینئر جرنلسٹ، کہ ہمیں آئرن ہینڈ سے کرپشن کو روکنا ہوگا، کیونکہ کرپشن ہر سطح پہ پھیل گیا ہے، کسی ایک سطح میں محدود نہیں ہے، ہر سطح پہ پھیل گیا ہے، جس سے پورا سماج متاثر ہوا ہے، سیاست متاثر ہوئی ہے اور پاکستان کی گورننس متاثر ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا کچھ بات کر لیتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کی. ہم نے دیکھا بڑے جو ہے وہ زور و شور سے 26ویں آئینی ترمیم پہلے حکومت لے کے آ رہی تھی، پھر پیپلز پارٹی کو کچھ جو ہے اعتراضات ہوئے، پھر ان کو ساتھ ملایا گیا، پھر پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم 26ویں آئینی ترمیم ہونے نہیں دیں گے، پھر مولانا بیچ میں آئے، پھر مولانا کا ایک کردار ہے پورا 26ویں آئینی ترمیم کے اندر، اور پھر 20 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور کر لی گئی اور بڑی مشکل سے ہوئی. اور 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کے انتخاب کا اختیار دیتی ہے. یہ جو ترمیم ہے اور چیف جسٹس کے سوموٹو ایکشن لینے کے جو اختیارات کو محدود کرتی ہے، یہ ترمیم پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے ایک اہم تبدیلی جو ہے وہ ثابت ہوئی. اور اس طرح سے اکتوبر کو جسٹس یحییٰ آفریدی پاکستان کے 30ویں چیف جسٹس جو ہے وہ
وہ مقرر ہوئے اور یہ ایک خاص پارلیمانی کمیٹی کی سفارشات کے تحت منتخب کیے جانے والے پہلے چیف جسٹس بنے. تو 26ویں آئینی ترمیم کو اس سال جو منظور ہوئی ہے، اس کو آپ کس طریقے سے اینالائز کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں بات کرنے کی. بالکل. دیکھیے اگر آپ کی نیتیں ٹھیک ہیں تو جتنی بھی ترمیم پاکستان میں اب تک ہوئی ہیں ان ترمیم کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ سماج میں جو ضرورت ہے تبدیلی کی اس کے تحت آئین میں تبدیلی لائی جاتی ہے. بالکل یہ آپ مجھ سے زیادہ قابل ہیں، آپ ڈاکٹریٹ کر رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو تبدیلی ہوتی ہے وہ یہ سماج میں جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آئین کے اندر تبدیلی لائی جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی پاکستان کے اندر کوشش کی جا رہی ہے لانے کے لیے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس پر کوئی ایسی تنقید کی ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ اس کی نیتیں کیا ہیں، اس پر کیا ہونا چاہیے. تو اگر اس کے نتائج اچھے نکل رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دس از اے گڈ فار پاکستان، از اے گڈ فار دا پیپل آف پاکستان. اور اگر نتائج اچھے نہیں نکلنے والے یا اس کے اچھے نتائج یہ مزید معاشرے کو تقسیم کرے گا تو میرا خیال ہے اس پر ریویو کرنے کی ضرورت ہے. میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ بیفور یو ٹیک اینی ایکشن یو مسٹ ریویو اٹ، کیونکہ یہ سب آئینی مسئلے ہیں اور آئینی مسئلوں میں ہمیں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اور جب ہم محتاط ہوں گے تو یقینی طور پر تنقید بھی کم ہوگی اور یہ ہے کہ وہ مسئلے جو حل نہیں ہوئے وہ بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم احتجاج کی بات کریں تو ہم جو یہ سال 2024 تھا یہ احتجاجوں کا سال کہلایا جائے گا. ہم نے دیکھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے احتجاج کیا، مذہبی جماعتوں نے احتجاج کیا اور خاص طور پہ 26ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ احتجاج ہوئے. پھر 8 فروری کے الیکشن کو لے کے بہت زیادہ احتجاج ہوئے، جس کی وجہ سے کافی جو ہے اکنامیکل آپ دیکھیں تو اکانومی میں ہمارے بہت اثر پڑا اور کافی نقصان ہوا. خاص طور پہ ایک دہاڑی دار مزدور جو بندہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے اس کے لیے بڑی پرابلم ہے. اور ابھی تک میرے خیال سے یہ احتجاج چل رہے ہیں. آج 31 دسمبر ہے اور آج بھی ہم احتجاج کی کالوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ نے معاشرے پہ کی صورتحال پہ نفس پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. بات اصل یہ کہ دیکھیے احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج اس وقت ہوتا ہے کہ جب کہ لوگوں کی اپنی خیالات کے مطابق، اپنی امنگوں کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق تبدیلی نہیں آتی تو وہ احتجاج کرتے ہیں. اور احتجاج اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے حق میں تبدیلی آئے، بہتری آئے، اچھائی آئے، نیکی آئے، خوبصورتی آئے، حسن آئے. وہ بھی نہیں آتا تو چنانچہ وہ احتجاج کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دیکھیے جو حکومت کر رہے ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے معاشرے کو لے جا رہے ہیں. دیکھیے حکومت کرنے والے ہی معاشرے کی سمت بناتے ہیں. اگر وہ سنسیئر ہیں تو معاشرے کی سمت بھی اچھی طرف جائے گی. اگر وہ سنسیئر نہیں ہیں اور ذاتیات پر وہ اپنے پورے فیصلے کر رہے ہیں اور ذات کو سامنے رکھ کے فیصلے کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اٹس ناٹ گڈ فار پاکستان، اٹس ناٹ گڈ فار دا پیپل آف پاکستان. ان کو ریویو کرنا چاہیے. میں دوبارہ یہ جملہ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ اپنے ہر ایکشن پر ریویو کریں اور ریویو سے بھی کریں کہ ان کو بہت عرصے کے بعد اتنا بڑا موقع مل رہا ہے کہ جہاں ریزسٹنس کم ہے تو یہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، عوام کی بہتری کے لیے کام کریں، اس کی بہبود کے لیے کام کریں اور کوشش کریں کہ نیکسٹ کوئی گورنمنٹ آئے تو وہ بھی اسی پیرامیٹر پہ کام کرتے ہوئے عوام کو خوشحالی سے ہمکنار کریں اور پاکستان کو مضبوط بنائیں. اچھا آغا صاحب، اگر ہم سروسز چیف کی مدت ملازمت کی تعین کی بات کریں تو رواں سال نومبر کے شروع میں ہی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کے 5 سال کے حوالے سے جو ترمیمی بل تھا اس کو جو ہے منظور کر لیا گیا. اور بعد میں قومی اسمبلی اور سینٹ میں بھی آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف کی مدت ملازمت جو ہے وہ 5 سال تک جو بڑھانے کا بل تھا اس کو جو ہے وہ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے اس پہ دستخط کر دیے تھے. تو اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا؟ صرف یہ مسلح افواج تک جو ہے وہ کیا، جو ہم یہ کہتے تھے کہ سپر سیڈ ہو جاتے ہیں جو سینئر افسران، تو 3 سال سے اگر 5 سال تک بڑھا دیں گے تب سپر سیڈ نہیں ہوں گے؟ تب بھی تو بہت سارے افسران ایسے جن کا حق مارا جائے گا. نہیں، یہ تو آپ کا جو ایک دانشورانہ مطلب یہ کہ تجزیہ ہے جو بالکل صحیح ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کا جو بھی ان کے اضافہ کیا جاتا ہے ان کی مدت ملازمت میں، وہ حالات کو دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ اس وقت حالات کیسے ہیں ملک میں، یا ملک کے جو ہمارے ملک جو پڑوسی ہیں ان کا کیا رویہ ہے. افغانستان سے آپ دیکھ لیں کہ صورتحال ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ انڈیا بھی مطلب اپنی کچھ حرکتیں کرتا رہتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سلسلے میں اگر کوئی مدت ملازمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے جو فورسز کو ملا ہوا ہے، اور اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان میں اضافہ ملازمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے.
جس کو میں تو کم از کم اپریشیٹ کرتا ہوں، کیونکہ بہت اچھی اس بات سے ہے. ایک کیونکہ فائدہ مجھے اس یہ سے- بھی لگتا ہے کہ کم سے کم ایکسٹینشن والا جو بار بار ایک چیز آتی تھی کہ یہ ایکسٹینشن مل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ 5 سال کے اپنے ٹینیور کے اندر بہتر طریقے سے جو پروجیکٹس ہیں ان کو پرسو کر سکیں گے. ایگزیکٹلی، بالکل، میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جی یہ اس سے بڑا فائدہ ہے. اور اس سے یہ کہ چمگوئیاں ختم ہو جاتی ہیں. بالکل. ہر روز نئی چمگوئیاں، ہر روز ہاں. نئی خیالات، نئی تجزیات. میرا خیال ہے کہ دس از دا بیسٹ وے. اور اس سے میرا خیال ہے کم از کم ایک آرم فورسز کے اندر اور باہر بھی ایک بڑے سکون کی کیفیت پیدا ہوگی. اور لوگ جو ہے نا اپنے لوگوں کو بدل، پاکستانیوں کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے کام نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ تجزیاتی بن گئے ہیں. بلکہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آرم فورسز کے اندر بہترین ذہن ہے. میں تو ایک زمانے میں جاتا تھا کورسز کے کرنا، ہم نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں، آپ نے بھی کیا، میں نے بھی کیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کتنے ذہین لوگ وہاں پر موجود ہیں. وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو احساس ہے، ادراک ہے حالات کا. تو میں سمجھتا ہوں وٹ ایور دا ڈیسیژن دے ٹیک فار دی بیٹرمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دی کنٹری اٹ سیلف. اچھا، اب پروگرام میں وقت کم رہ گیا. آغا صاحب میں جلدی سے یہ چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کا 23واں اجلاس ہوا تھا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور مستقبل میں کیا امیدیں ہیں پاکستان کے لیے معاشی حالات کی درستگی کے لیے؟ دیکھیے، شنگھائی تنظیم تعاون کا جو اجلاس ہوا ہے اس سے مطلب پاکستان اور کے علاوہ جو جتنے بھی 11-12 ممالک ہیں ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوا. اور صرف یہ ہے کہ چین اور پاکستان اور قریب آئے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ برین چائلڈ جو ہے چین کا ہی تھا. تو اس سے یہ ہے کہ چین پاکستان کے تعلقات میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ پاکستان نے اپنی اقتصادیات کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں، مستحکم کرنے کے سلسلے میں چین سے بھرپور اس تنظیم کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اٹھانا چاہیے. کیونکہ پاکستان کی جو اکنامی ہے وہ ابھی تک فوڈی گروتھ نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر بڑا اسپیس موجود ہے. تو یہ اسپیس جو ہے نا، میرا خیال ہے چائنا کین پلے اے امپورٹنٹ رول ایکچولی ٹو فل دیٹ اسپیس. تو شنگھائی تنظیم جو ہے نا بہترین تنظیم ہے. اس سے علاقائی تعاون کو بڑا مطلب یہ کہ استحکام ملے گا. اس سے یہ ممالک جتنے بھی اس کے ممبران ہیں بڑے قریب آئیں گے. اور ایسے بھی ممالک جس سے کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں وہ آپس میں گفتگو کر کے اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. میرا خیال اٹس ون آف دا بیسٹ ریجنل سیٹ اپ جو وچ ول ہیلپ پاکستان امینسلی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آغا مسعود صاحب پروگرام میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے. ہم نے کوشش کی کہ سال کے آخری دن جو ہے اس پورے سال کا ایک تجزیہ کر لیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ سیاسی منظرنامے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی تھی تاکہ اچھے طریقے سے ایک ریویو رہے اور ہمارے ذہن میں تازہ رہے یہ ساری چیزیں، تاکہ نئے آنے والے سال کے لیے بہتر پالیسیز، بہتر مینجمنٹ اور بہتر اسٹریٹجیز جو ہیں وہ بنانے میں ہیلپ آؤٹ ہو سکے، حکومت کی بھی اور لوگوں کی بھی سوچ تبدیل ہو سکے. اسی کے ساتھ منیبہ گل اور نیوز لائن کی ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.